अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से। वो क्या दरख्वास्त है इसकी आपको डिटेल बताते हैं। और अगली खबर यह है कि भारतीय अदाकारा और सियासतदान कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली एहलकार को नौकरी की ऑफ़र कर दी गई है। और इसके बाद इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में सहाफ़ियों से क्या गुफ्तगू हुई, इस पर आपको आगाह करेंगे। इनकी तफसीलात से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। तो आते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। इसमें है कि दौरान इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी की जानिब से सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से दायर कर दी गई है। और इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है, ये प्रे की गई है, ये प्रेयर है इस दरख्वास्त की कि सज़ा को मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी जाए। वाज़े रहे कि बुशरा बीबी सिर्फ इसी केस में और इमरान खान साहब भी इसी केस में पाबंद सलासल हैं। अगर इस केस में सज़ा मुअत्तल हो जाती है और हुकूमत मज़ीद कोई मुकदमा इमरान खान साहब पर नहीं बनाती तो इमरान खान और बुशरा बीबी अडियाला जेल से बाहर आ सकते हैं। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि अदालत 3 फरवरी की सज़ा का फैसला मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई के अहकामात जारी करे। इस्तगासा ने तजाद से भरपूर केस कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किए हैं। इन शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी। ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सज़ा बरकरार नहीं रह सकती। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है। इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द निपटाई जाए। सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त पहले से सेशन कोर्ट में ज़ेर समाअत है, अदालत उस पर समाअत करे। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को सुनकर उस पर जल्द फैसला किया जाए, ये इस्तदा है इस दरख्वास्त में। वाज़े रहे कि सिविल कोर्ट ने 3 फरवरी को साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुनाई थी। अगली खबर है, भारतीय गुलकारा और सियासतदान कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली एहलकार को मुलाजमत दिलवाने का ऐलान। भारतीय गुलकार और मौसीकार रोशाल ददलानी ने कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली खातून सिक्योरिटी अफसर को जॉब ऑफर कर दी। बॉलीवुड अदाकारा और सियासतदान कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खातून अफसर ने किसानों की बेइज्जती पर थप्पड़ मारा था। विशाल ददलानी ने वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो तशद्दुद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो खातून अफसर के गुस्से को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर खातून अफसर को नौकरी से महरूम किया गया था, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि खातून अफसर के लिए एक जॉब तैयार हो। वाज़े रहे कि कंगना रनावत को थप्पड़ मारने पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने खातून एहलकार कुलुंदर कौर को मुअत्तल कर दिया था। अच्छा जी, अब आपके सामने हम अगली खबर रखते हैं और वो खबर ये है कि इमरान खान ने जो जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उस पर आपके सामने हम सारी तफसीलात रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और बानी तहरीक इंसाफ
عمران خان سے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں تفتیش کی۔ ذرائع کے مطابق FIA کی ٹیم آج بانی PTI کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ویڈیو کی تشہیر کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے پہنچی تھی۔ FIA نے عمران خان کو ان کے ایکس سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی پوسٹ دکھا کر 1 گھنٹے تک تفتیش کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ FIA کی تفتیشی ٹیم میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایاز احمد اور سب انسپکٹر منیب شامل تھے، جبکہ بانی PTI اپنے وکلاء انتظار حسین پنجوتا اور چودھری ظہیر عباس کی موجودگی میں شامل تفتیش ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اس لیے اپنے وکلاء کی موجودگی میں شامل تفتیش ہوئے کیونکہ ان کا کہنا تھا اور انہیں یقین ہے کہ اگر وہ بغیر کسی گواہ کے شامل تفتیش ہوتے تو FIA کی ٹیم یا حکومت باہر جا کر اپنی مرضی کا بیانیہ بناتے اور کہتے کہ عمران خان صاحب نے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے ذرائع کے مطابق اس لیے اپنے وکلاء کو بلایا کہ وہ گواہی دیں، وہ باہر جا کر بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کس سوال کا جواب کیا دیا تھا، نہ کہ لوگوں کو FIA کی طرف سے غلط معلومات ملیں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے وکلاء کی موجودگی میں تفتیش جوائن کروں گا، اور ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ عمران خان نے اپنے کسی وکیل سے کوئی مدد نہیں لی، سارے سوالوں کا جواب خان صاحب نے خود دیا اور فوری دیا۔ FIA ٹیم نے عمران خان کو ان کے وکلاء کی موجودگی میں ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی ویڈیو دکھائی اور اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا جو تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا۔ FIA کی 55 منٹ تک عمران خان سے تفتیش کے نکات یہ تھے۔ نمبر 1 نکتہ یہ تھا کہ ٹویٹ کرنے کو میں نے کہا۔ نمبر 2، ویڈیو پہلے نہیں دیکھی، اگر دیکھتا تو شاید اس میں کچھ تبدیل کروا دیتا۔ تیسرا سوال تھا اور اس کا جواب خان صاحب نے یہ دیا کہ ہمارا مقصد 71 اور آج کے حالات کا موازنہ کرنا تھا۔ FIA سائفر کیس پر مجھ سے پہلے معافی مانگے۔ 5واں سوال، جو کر رہے ہیں وہ ملک کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے کانفرنس روم میں ہونے والی تفتیش کے دوران FIA ٹیم کی طرف سے 16 سے زائد سوالات پوچھے گئے، جن کے بانی PTI نے اپنے وکلاء کی موجودگی میں جوابات دیے۔ بانی PTI کی طرف سے FIA کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات کے جواب راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے عمران خان نے جواب دیے اور بعد میں FIA کی ٹیم راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئی۔ واضح ہے کہ عمران خان کے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ سے 26 مئی کو موجودہ سیاسی صورتحال کا سقوط ڈھاکہ سے موازنہ کرنے سے متعلق ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اصل میں غدار کون تھا، جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان۔ متنازع ٹویٹ پر اس سے پہلے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور مرکزی سیکریٹری اطلاعات PTI رؤوف حسن کا بیان پہلے قلم بند کیا جا چکا ہے۔ خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیرو ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن بنانے کے 2 مقاصد تھے۔ کمیشن بنانے کا ایک مقصد تھا کہ ایسی غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جنرل یحییٰ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس نے سب کچھ اپنی پاور کے لیے کیا۔ سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیرو ہیں۔ جس ملک میں استحکام نہیں ہوگا، سرمایہ کاری نہیں آئے گی، موجودہ بجٹ میں مہنگائی کی شرح مزید بڑھے گی، قرضے بڑھتے جائیں گے۔ معاشی حالات دیکھ کر
پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو۔ نواز شریف جب شیخ مجیب الرحمان اور حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دیتے تھے تو آپ کہتے تھے نواز شریف فوج کے ادارے کو تباہ کر کے دوسرا مجیب الرحمان بننا چاہتا ہے۔ صحافی کے اس سوال پر عمران خان نے جواب دیا کہ اس وقت میں نے حمود الرحمان کمیشن نہیں پڑھی تھی، اب یہ رپورٹ میں نے پڑھ لی ہے۔ ملک میں سیاسی انتقام جاری ہے، ایف آئی اے کو صرف وکلاء کی موجودگی میں جواب دوں گا، یہ سب محسن نقوی کرا رہا ہے۔ عمران خان: ایف آئی اے میرے خلاف جھوٹا سائفر کیس بنانے پر مجھ سے پہلے معافی مانگے۔ عمران خان: میں نے مشرف دور میں بھی شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے، مشرف کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے، ہم وہاں بات کریں گے جہاں طاقت موجود ہے۔ عمران خان کا سپریم کورٹ کی جانب سے مذاکرات کے متعلق صحافی کے سوال پر یہ جواب تھا۔ عمران خان کا اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہونے کا واضح اعلان۔ آپ کے ایکس ہینڈل سے ویڈیو پوسٹ کی گئی، کیا آپ کی مرضی سے کی گئی؟ اس سوال کا جواب عمران خان نے دیا کہ میں جیل میں بیٹھ کر ویڈیو کیسے پوسٹ کر سکتا ہوں، میں اس ٹویٹ کو اون کرتا ہوں، لیکن جو ویڈیو پوسٹ کی گئی وہ نہیں دیکھی، اس پر بات نہیں کروں گا، میں ٹویٹ کرنے کا صرف وکلاء کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں شکایت نہیں کرتا اور چوں چوں کرنے والا نہیں ہوں، مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں رکھا گیا ہے، یعنی مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا ہے، یعنی جہاں پر ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ میرے پاس ایکسرسائز مشین کے علاوہ کوئی سہولت نہیں، روم کولر ساری چکیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ صرف یہ جو روم کولر ہے یہ صرف مجھے نہیں دیا گیا، یہ ہر چکی میں رکھا گیا ہے، تو میرے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، میں عام قیدیوں کی طرح جیل گزار رہا ہوں۔ میرے سیل میں اٹیچ باتھ روم بھی نہیں، نہانے کے لیے دوسری جگہ جاتا ہوں۔ نواز شریف اور زرداری کو قید کے دوران لگژری سویٹ دیے گئے تھے، ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے۔ نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ملاقاتوں کا تانتا بندھا ہوتا تھا، مجھے وکلاء اور فیملی کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ ملاقات کرنے دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ یہ سہولیات سب قیدیوں کو مل جائیں تو لوگ باہر سے آ کر جیل میں رہنا پسند کریں گے۔ صحافی کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ اب تک ان سے میں نے کوئی رعایت یا سہولت نہیں مانگی، مجھے کھانا بھی قیدی بنا کر دیتے ہیں۔ عمران خان کا جواب: ملک میں دوبارہ 1971 کی طرح وہ کچھ دہرایا جا رہا ہے جس سے معیشت بیٹھ جائے گی۔ ہمارے 3.5 سال میں نیب نے 14.5 ارب اکٹھے کیے، 1100 ارب مزید جمع ہونا تھا۔ نیب ترامیم کے باعث ایک دفعہ 3 لاکھ، دوسری دفعہ 1.5 کروڑ اکٹھے ہوئے۔ نیب ترامیم کی وجہ سے ملک کا 1100 ارب کا نقصان ہوا۔ جو ملک گھٹنوں کے بل ہو وہ اتنے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مئی 2023 کو پنجاب الیکشن کی 14 میٹنگز کے دوران بھی نون لیگ نے کہا کہ آرمی چیف الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ جسٹس بندیال کے کہنے پر ہم نے انتخابات پر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے، قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، لیکن جسٹس بندیال اپوزیشن کے ہتھ کنڈوں کے دباؤ میں آ گئے، ایسا کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ اب اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نون لیگ کے رہنما جو ابھی تک نون لیگ میں ہیں اور اسد عمر کے بھائی، ان کا کہنا تھا کہ جو نواز شریف کی جیل تھی اس کے متعلق وہ اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے کتنے لوگ ملاقاتیں کرتے تھے۔ یہ ذرا سن لیجئے ان کی زبانی اور پھر آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف کی جیل کیسی تھی اور عمران خان کی جیل کیسی ہے، مگر یہ لوگ پھر بھی اس حالت میں عمران خان کو، سابق وزیر اعظم کو رکھنے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جیل نہایت پرتعیش ہے۔ یہ آپ سن لیجئے ذرا کہ یہ نون لیگی رہنما ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف کے متعلق۔
میاں نواز شریف جب جیل میں تھے تو جب وہ 13 جولائی کو واپس آئے تھے، 14 ہو گئی تھی، جمعے کا دن تھا، تو ہر تھرسڈے ان سے ملاقات کی اجازت تھی پنڈی جیل میں. پہلے ہم گئے تھے 20 جولائی کو. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی تھرسڈے تھا جب تک وہ پاکستان میں تھے کہ میں نہ کیا ہوں. ایک آدھ ہو سکتا ہے مس کیا ہو. یا مریم نواز جب جیل میں تھیں تو وہ جہاں وہ ملواتے تھے وہ ان کے کمرے میں نہیں ملواتے تھے. سو میں نے کبھی بھی کمرہ نہیں دیکھا تھا میاں نواز شریف کا یا مریم نواز کا یا کسی اور کا. وہ ایک جو میٹنگ روم ہوتا تھا، اور بڑا کھلا میٹنگ روم ہوتا تھا، اس میں کبھی 20 لوگ بھی آتے تھے. پھر وہ لاہور میں شفٹ ہو گئے تھے تو لاہور جیل میں اس سے شاید زیادہ آتے تھے کیونکہ کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا. اور اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ صبح 10 بجے سے اگر ملاقاتیں اجازت تھی جمعرات کو، تو ہر شاید آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ جو پہلا جو ہوتا تھا، جو بھی 15 20 25 لوگ وہ چلے جاتے تھے. پھر دوسرے لوگ آتے تھے، سوائے 3-4 لوگ، جو 5 لوگ جو سینئر لیڈرشپ تھی، وہ obviously they were allowed to stay back till the end. وہ 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک ہوتا تھا. سو کمرہ تو نہیں میں نے کبھی بھی دیکھا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.